बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम साल अव्वल की दरसी किताब उर्दू की गज़ल ख्वाजा मीर दर्द की तहरीर करदा गज़ल जो है उसकी वज़ात, हर शेर की वज़ात को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हैं। इनका ना सिर्फ सूफियाना कलाम यानी इश्क़ हकीकी पर लिखी शायरी हमारे सामने आती है, बल्कि ये मजाजी शायरों में भी इनका शुमार होता है। तो ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का पहला शेर है, कत्ले आशिक किसी माशूक से कुछ दूर न था, पर तेरे ओत से आगे तो ये दस्तूर न था। यानी पहला जो गज़ल का शेर है इसको हम मतला का शेर कहते हैं। गज़ल के इस मतला में शायर ख्वाजा मीर दर्द महबूब की बेदर्दी और जुल्म सितम का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि हमेशा से ये होता आया है कि एक आशिक महबूब के हर फरमान पर सर तस्लीम हम करते चले आ रहे हैं। इसलिए महबूब के लिए अपने आशिक का कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि आशिक के लिए महबूब की खुशी ही असल मकसूद है। अगर महबूब इसे जान से बीमार डालना चाहता तो आशिक खुशी खुशी मौत को गले लगा लेता, मगर ए महबूब तुझसे पहले किसी माशूक ने ऐसा किया नहीं कि अपने आशिक को कत्ल कर डाले। ये रवायत तो तुझसे ही शुरू हुई है कि तूने अपने चाहने वालों को इस कदर दुख और ज़ख़म दिए कि वो तो मर ही गया। फिर भी आशिक हमेशा से महबूब का खैरख्वाह रहा है। बकौल शायर, खुदा के वास्ते इसको ना टोको, यही एक शहर में कातिल रहा है। एक और शायर ने इसी मौजू पर लिखते हैं, आज वहाँ तेगो कफन बांधे हुए जाता हूँ, औज़ार मेरा कत्ल करने में वो अब लेंगे क्या। इसी गज़ल का दूसरा शेर है। शायर दूसरे शेर में लिखते हैं, रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोले के हजूर, शमा के मुँह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। इस शेर के फ़नी महासिन हैं रात और शमा और नूर जो हैं इस शेर में मरातुल नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इसका फ़िक्री व फ़नी जायज़ा ले लिया। इसके बाद अगर इसकी वज़ाहत की तरफ आएँ तो ख्वाजा मीर दर्द अपने महबूब के हुस्न व जमाल को बयान करते हैं और कहते हैं कि ए महबूब, तुम इतने ज़्यादा हसीन हो कि रात में जब तेरी मजलिस में बैठा हुआ था तो वहाँ इस मजलिस में एक शमा भी रोशन थी, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे हुस्न व जमाल के आगे शमा के नूर और रोशनी की कोई अहमियत नहीं। तुम्हारे चेहरे का हुस्न शमा के नूर से कहीं ज़्यादा है। तुम्हारी खूबसूरती और जमाल के आगे तो शमा की रोशनी भी मदम पड़ जाती है। तेरे हुस्न के शोलों ने शमा के नूर को भी मांद कर दिया। बकौल शायर, रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो यूँ कहते हैं, इधर आता है देखें उधर जाता है परवाना। आशिक के लिए अपने महबूब से ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो उससे ज़्यादा हसीन कोई और नहीं होता। आशिक जब भी तारीफ़ करता है तो अपने महबूब की ही करता है। जब भी किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो फिर मोहब्बत में महबूब से बढ़कर कोई नहीं होता। जहाँ में और भी हसीन लोग होते हैं, आशिक जिससे इश्क करता है तो इससे बढ़कर भी खूबसूरत चेहरे इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लेकिन एक बार जो चेहरा आँखों को पसंद आ जाए और दिल पर कोई सूरत उसकी नक्श हो जाए तो फिर इसके बाद ना दिल पर कोई सूरत अपना अक्स जमाती है और ना आँख को कोई सूरत भाती है। फिर दिल इसके लिए बेकरार होता है और आँखें इसकी दीद के लिए हमेशा बेचैन होती हैं। इस महबूब की सूरत में सारी कायनात का हुस्न नज़र आता है। इसी महबूब के हुस्न में सारी कायनात दिखाई देती है, इसलिए आशिक को फिर अपना महबूब सबसे अजीज़ होता है। बकौल शायर, तेरे महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग भी क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। एक और मकाम पे शायर दाग देलवी ने लिखा, रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना ना आता है। और एक और मकाम पे शायर ने लिखा, वो आए बज़्म में इतना तो बर्क़ ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। और एक और मकाम पे, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही।
اس غزل کا اگلا شعر ہے، شاعر اپنی غزل کے تیسرے شعر میں لکھتے ہیں: ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ اس شعر کے جو فنی محاسن ہیں، فنی محاسن کے ساتھ اس کا فکری جائزہ لیں، یعنی اس کی وضاحت پہ آئیں تو اس شعر میں درد اپنے محبوب کی نفسیات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا محبوب میری موجودگی میں میرا نام لینے اور میرا ذکر کرنے سے کتراتا ہے۔ وہ میرے سامنے میرا نام نہیں لیتا اور میرے ذکر کو دوسرا رخ دے کر فوراً بات بدل دیتا ہے۔ میر درد کہتے ہیں کہ میرا محبوب ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے آس پاس کئی لوگ موجود تھے، اور ان لوگوں میں بیٹھ کر میرا محبوب میری باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی بیٹھ گیا، میرا ذکر کرتے ہوئے میرا محبوب لوگوں کو میرے بارے میں بتا رہا تھا۔ اچانک میں بھی اس محفل میں جب پہنچا تو وہ جان گیا کہ میرے آنے سے پہلے میرا محبوب جو ہے میرے بارے میں، مطلب میں جان گیا کہ میرا محبوب میرا ذکر کر رہا تھا، لیکن محفل میں جانے کے بعد فوراً میرے محبوب نے بات کا رخ بدل دیا، موضوع بدل دیا، اور محبوب نے فوراً کہا کہ میں اس کا ذکر نہیں کر رہا تھا، میرا مقصد اس کی بات بتانا یا اس کا ذکر کرنا نہیں تھا۔ تو محبوب نے یہ تاثر دیا جیسے وہ میری بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معشوق اپنے عاشق کی موجودگی میں عاشق کی بات نہیں کرتا، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ بھی کہ اس طرح کر کے محبوب اپنے عاشق سے بے رخی کا اظہار کرتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے عاشق کو یہ تاثر دیتا ہے جیسے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عاشق کی غیر موجودگی میں معشوق کو اپنے عاشق کے بارے میں بات کرتے ہوئے لطف محسوس ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ مطلب میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے عشق تو کرتا ہے، لیکن مجھے نظر انداز بظاہر محفل میں بیٹھ کے وہ کر دیتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ اور بھی بہت سے شعراء نے اس قسم کے مضمون باندھے ہیں۔ ایک مقام پہ شاعر لکھتے ہیں: یوں ان کو اعتراف محبت نہیں مگر آیا ہے پھر بھی لب پہ میرا نام دیکھیے۔ اس کے بعد اس غزل کا دوسرا اگلا شعر ہے کہ باوجود کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ اس شعر کے فنی محاسن میں مرات النظیر کے طور پر اور بال آدم اور فرشتہ، اور صنعت تکرار کے طور پر کے اور کے کا لفظ آتا ہے۔ اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ خواجہ میر داد اس شعر میں انسان کی عظمت و مرتبے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، پھر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ آدم سجود ملائک ٹھہرے۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس زائد و تقویٰ کے باوجود فرشتے انسان کے مقام و مرتبے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ خواجہ میر داد نے اس شعر میں تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کا شرف حاصل ہوا۔ بقول شاعر: عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ اسی حوالے سے مزید بھی بہت سے شعراء نے اور بھی مضمون باندھے ہیں اپنی شاعری میں، اور شاعر کہتے ہیں کہ جواب شکوہ میں اقبال لکھتے ہیں کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ اور ایک اور شاعر اقبال نے ایک اور جگہ پہ لکھا: جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔
اس کے بعد مطلب اسی حوالے سے اس کی وضاحت میں آگے جائیں تو اس میں خواجہ میر درد جو ہیں وہ شب معراج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اسی رات ایک مقام ایسا آیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اگر اب میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، یہاں سے آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل و کرم سے ایسی طاقت عطا کی کہ اللہ کے حبیب سارے مرحلے طے کرتے ہوئے اپنے رب کے قریب چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کر لیا کہ کمانوں جتنا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو اس کے حوالے سے ایک اور شاعر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ مقام جہاں جبرائیل کے پر جلنے لگے وہاں رسائی ہوئی میرے حضور کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بلند مقام مرتبہ عطا کیا ہے کہ فرشتہ پر ہونے کے باوجود جہاں نہیں جا سکتا تھا وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول کی رسائی ممکن ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس غزل کا اگلا شعر ہے، پرورش غم کی تیرے یہاں تھی تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ اس شعر میں جو فنی محاسن ہیں ان میں صنعت تکرار کے طور پر کی اور کی کا لفظ ہے، اور صنعت مرات النظیر میں داغ اور سینہ ہے۔ اس کی وضاحت کی طرف آئیں تو شاعر رائے عشق میں قدم رکھنے سے آنے والی چوٹوں اور غموں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عشق و محبت میں حاصل ہونے والے سارے دکھ ہم نے اپنے سینے میں بسا لیے ہیں، لیکن اے محبوب تم نے محبت کرنے کے عوض ہمیں جو درد دیے ہیں وہ ایسے زخموں کی طرح بن چکے ہیں جن کا اب علاج ممکن نہیں۔ بقول شاعر، شب و روز گوشہ اشک سے میری کشت چشم بری رہی، پھر عجیب کھیت کی فصل تھی جو ہری ہوئی جو ہری رہی، جو ہری ہوئی جو تو ہری رہی۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری محبت میں بہت زیادہ غم کھائے ہیں، اے محبوب تم نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا ہے، ہر روز تم میرے سینے میں ایک زخم لگاتے ہو، تمہاری زیادتیوں نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ میخانوں کے چہروں پر رونق ہوتی تھی، ہر ایک ہنستا کھیلتا اور مسکراتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن آج نہ جانے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جہاں سب کے سب پریشان حال ہیں، ہر ایک کا دل چکنا چور ہو گیا ہے۔ دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے تمہیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اور خواجہ میر درد جو ہیں وہ محتسب سے شکایت کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ محتسب یعنی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہاں ایسے تک لوگ جو ہیں وہ بھی اس عمل میں جو ہیں متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد غزل کا جو ہے وہ ہم اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ حوالہ شعر کے طور پر چند اشعار دیکھ لیں کہ بقول شاعر درد جو ہیں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، داغوں کی اپنے کیوں نہ کرے درد پرورش، ہر باغباں کرے ہے گلستان کی احتیاط۔ اور غالب اسی موضوع کو اس طرح لکھتے ہیں، دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا۔ اس کے ساتھ اس غزل کا اگلا شعر ہے، محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر محتسب یعنی محاسبہ کرنے والے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے احتساب کرنے والے، آج تو نے میخانے آ کر شراب پینے سے نہ صرف منع کیا بلکہ ان کے ساتھ اس قدر تلخی سے پیش آئے، انہیں اتنا برا بھلا کہا کہ ان کے دل ٹوٹ کر شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو گئے۔ دراصل احتساب کرنے والے کا کام ہی برائی اور غلط کاموں سے روکنا ہے، اگرچہ شراب نوشی سے روک کر محتسب نے ایک اچھا کام انجام دیا، مگر شاعر کی نظر میں اس اچھے کام کو انجام دینے میں اس نے انجانے میں ہر شرابی کا دل دکھایا، اور دل دکھانا چونکہ گناہ ہے اس لیے محتسب نے شراب نوشی جیسی برائی کو روکنے کے لیے خود اس سے بھی بڑی غلطی کر دی، اس کی وجہ سے میخانے کے ہر فرد کا دل ٹوٹ گیا۔ سائل دہلوی لکھتے ہیں اسی موضوع پر، محتسب تسبیح کے دانوں پہ یہ گنتا رہا، کن نے پی کن نہ پی کن کے آگے جام آیا۔ اس کے ساتھ ہی
غزل کا جو آخری شعر ہے اس میں شاعر لکھتے ہیں، درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ اس حوالے سے جو ہیں وہ شاعر لکھتے ہیں کہ غزل یعنی یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس کو مقطع کا شعر ہم کہیں گے کہ غزل کے مقطع میں درد اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے دوست، تم میرے ملنے سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میرے دل میں تمہارے لیے محبت کے پاکیزہ جذبات ہیں۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اس لیے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں تمہارے پاس چلا آتا ہوں۔ تم سے نہ ملوں اور تم کو نہ دیکھوں تو میرا دل بے چین رہتا ہے، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو تمہاری دید ہو جاتی ہے تو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست میرے ملنے سے ناراض نہ ہوا کرو۔ میں تمہاری گلی چلا آتا ہوں تو اس میں میری محبت کے جذبات ہوتے ہیں جو مجھے تمہارے پاس لاتے ہیں۔ بقول شاعر، تمہاری دید کی خاطر چلا آتا ہوں، یوں نہ انکار کریو، یوں نہ رخ موڑیو۔ میرا تم سے ملنے کا مقصد سوائے تمہارے دیدار کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو صرف اور صرف تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہوں۔ جب آنکھ تمہارے دیدار سے لطف اندوز نہ ہو تب تک میری بے چینی بے قراری ختم نہیں ہوتی، اس لیے ملاقات کا مقصد صرف تمہاری دید ہوتا ہے۔ بقول شاعر، اس حوالے سے حسرت موہانی لکھتے ہیں، جو اور کچھ ہو تیری دید کے سوا منظور، تو مجھ پہ خواہش جنت حرام ہو جائے۔ اور میر اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کاسہ چشم لے کے جو نرگس، ہم نے دیدار کی گدائی کی۔ غزل کے مطلع میں خواجہ میر داد اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے دل کا قرار اور روح کا چین بھی تم ہو، تمہاری دید سے میری زندگی میں بہار آ جاتی ہے اور تمہیں دیکھے بغیر زندگی بسر کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے تم ناراض نہ ہوا کرو۔ تو اس حوالے سے شاعر نے جو ہے وہ بات کی، محبوب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ملنے کو تم غلط رنگ نہ دیا کرو، اس سے ناراض نہ ہوا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ تو عزیز طلبات، یہاں ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس کی وضاحت، اس کی تشریح آپ کو ہر شعر کو سمجھنے میں آسانی دے گی۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔